बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। इमरान खान साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहबाज गिल साहब ज़ेरे हिरासत हैं। उन्होंने जो किया एक टेलीविज़न चैनल के ऊपर बाकायदा तौर पर और अनइंटरप्टेड गुफ्तगू की, उसके बाद उनको गिरफ़्तार किया गया। मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज है, बगावत पैदा करने का मुकदमा है। मुतअद्दिद पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन उनके खिलाफ लगाए गए। लीडिंग 505 है, सेक्शन 505, जो बड़ा क्लियर है कि अगर आप एक म्यूटनी किसी कैफियत पैदा करना चाह रहे हैं मुल्क की आर्म्ड फोर्सेस के अंदर तो सज़ा तकरीबन 7 साल तक जा सकती है। शहबाज गिल साहब ने जो किया, अब उस पर इन्वेस्टिगेशन ये हो रही है कि क्या वो जिसे कहा जाता है लोन वुल्फ थे या उनसे ये सब कुछ करवाया गया, क्या उनके साथ कनाइवेंस के साथ किसी ने ये सब कुछ किया और एग्जीक्यूट करवाया, इसकी भी तफ्तीश हो रही है। इसके नतीजे में एक निजी चैनल को बैन भी किया गया है, ARY को इस वक्त ऑफर किया गया है, पेमरा ने नोटिस इशू किया हुआ है, शो कॉज नोटिस इशू किया हुआ है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो सबके जहनों में यही बात थी कि या वो बताएंगे कि शहबाज गिल साहब ने जो कहा वो गलत किया और पार्टी पॉलिसी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और वो ये भी शायद कहते कि शहबाज गिल साहब को अपने उस बयान के ऊपर माजरत भी करनी चाहिए, तो बहुत सा मामला हल हो सकता था। लेकिन आज क्या हुआ, आज जनाब इमरान खान आए, उन्होंने बजाय इसके कहा ये कहने के कि शहबाज गिल साहब ने गलत किया, उन्होंने कहा अगर शहबाज गिल ने कानून के खिलाफ वर्जी की, यानी इस वक्त किसी भी लेमैन को पाकिस्तान के अंदर जो कानून को नहीं भी समझता, सिर्फ कॉमन सेंस इस्तेमाल करे, यानी ये कॉमन सेंसिकल बात है कि जो शहबाज गिल साहब ने किया वो कानून की खिलाफ वर्जी थी। शहबाज गिल साहब ने जो टेलीविज़न चैनल के ऊपर बात की उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए कि वो ये जो कह रहे हैं और अनइंटरप्टेड कह रहे हैं, कोई उन्हें रोक नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा कि आप क्या कह रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता था? क्या कॉमन सेंस या लॉजिक भी इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती? ये अपनी जगह एक सवाल मौजूद है। इमरान खान साहब ने वही बातें की कि मेरी फंडिंग दुरुस्त है, इनकी फंडिंग इनसे पूछें, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट गलत, ठीक है जी, मेरा तोशा खाना ठीक है, इनका तोशा खाना गलत, वो सब ने तोहफे लिए। उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी चीफ ने भी लिया, सबकी इन्वेस्टिगेशन करा लें, चले ये भी ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा कि जो बयानात PDM देती रही है, PDM के रहनुमा देते रहे हैं, उनके ऊपर भी FIR होनी चाहिए। ये है कि रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलता, जिसने जो बातें की हुई हैं वो रिकॉर्ड के ऊपर है, लेकिन तनाजुर फ़र्क है। अब PDM के रहनुमा, मुख्तलिफ रहनुमाओं ने क्या गुफ्तगू कर रखी है, ज़रा पहले वो सुन लीजिए और फिर हम आपको कुछ और भी दिखाएंगे, और वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन पहले जो PDM के लोग कहते रहे, जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब आसिफ जरदारी साहब, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ज़रा देखिए क्या कह रहे हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल, उनकी लाशों को पाकिस्तान के झंडों में लपेट कर उनको दफनाया गया। एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते, एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं। हमने कुर्बानियां दी हैं और ये हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है। आपको 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। जो बुढ़े रिटायर्ड जर्नल आते हैं इसराइल की नुमाइंदगी और उसकी तर्जुमानी करने की, आज हमें वो अक्ल सिखाते हैं। भाई तुम्हें हमें जंग का तरीका सिखाओ, लड़ना कैसे है, कश्मीर कैसे हासिल करना है, बंगाल कैसे देना है, असलहा कैसे फेंकना है, तुम हमें सियासत बतलाते हो। इसराइल के वजीफों पे पलने वाले जर्नलों, रिटायर्ड जर्नलों, अपने हुदूद में रहो। आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी क्या होती है? यानी इमरान खान साहब ने PDM के बयानात चला दिए। हुजूर वाला, आपके अपने बयानात भी तो मौजूद हैं, और किस करो फ़र्क के साथ आप इक़्तिदार में आने से पहले, इक़्तिदार में जब आपका इक़्तिदार जा रहा था, हाथों से फिसल रहा था, तो आप क्या फरमाते रहे, ज़रा इसको भी देखिए, क्योंकि ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। क्या फरमाते रहे जनाब इमरान खान मुख्तलिफ अदवार के अंदर, जरा सुनिए।
یہ لڑنے والی فوج نہیں ہے. اور یہ فوج جب عوام فوج کے خلاف ہو جائے وہ فوج کی کیا مستقبل ہے؟ When he talks about bringing those criminals of Mumbai to justice, it's my conviction that time has come in Pakistan to completely review the way we have dealt with militant groups in our country, because it is now having an impact. The Pakistan can't go on as it is. And I'm not just saying the groups which India is worried about. I'm talking about the groups operating within Pakistan. That it's not the fault of generals. It's the institution which they come out of. They just don't have the vision to run a country. They are not equipped to deal with normal human beings. They don't understand debate and consensus and stuff. And so as Churchill once said, war is too serious a business for generals. I really believe that they're not equipped to make these decisions. They're just told they should be given, projects. Okay, go capture that hill. But when you tell them to run the country, it doesn't work. اپنی آزادی کی حفاظت، اپنی جمہوریت کی حفاظت قوم کرتی ہے، کوئی اور اس کی حفاظت نہیں کرتا، کوئی فوج نہیں حفاظت کر سکتی. کچھ تو ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم چلا بھی نہیں سکتے، اور وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں، وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں موجود ہیں. اس وقت یوٹیوب کے اندر پڑی ہیں، آپ سن سکتے ہیں. لیکن یقینی طور پر جب یہ گفتگو بھی سنتے ہیں لوگ، عمران خان صاحب کے جو فالوورز ہیں، پھر وہ گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں. لیکن آپ حقائق کو جھٹلا نہیں سکتے. عمران خان صاحب نے بھی جو کہا ہے اور جو ان کا موقف رہا ہے اس کو بھی آپ جھٹلا نہیں سکتے. ایک بات اپنے مہمانوں کا تعارف کروانے سے پہلے میں ضرور کرانا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے شاید آج ہی کے دن کے لیے، یعنی کہ اب جو شہباز گل صاحب نے کیا، اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے کوئی سال 1.5 سال پہلے ایک بات کہہ دی تھی. یعنی جنوری 2021 میں انہوں نے کیا فرمایا، سنیے. پازیٹیو سائنس، یہ جو پاکستان فوج کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ پاکستانی فوج کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دیں، اور پھر یہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی فوج نہیں گراتی تو فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو گرا دیں. وہ جو نواز شریف بیسکلی یہی کہہ رہا ہے نا، کہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ باجوہ کو اور ISI چیف کو گرا دو. کبھی میں نے پاکستان میں سویلین گورنمنٹ کے دوران کسی کو فوج کو اٹیک کرتے ایسے نہیں دیکھا، یہ کبھی نہیں ہوا پہلے. اور ان کی کوشش کیا ہے کہ فوج کے اوپر اتنا پریشر ڈالیں، اس کو اتنا مجبور کریں کہ وہ گورنمنٹ کو گرا دے، کیونکہ وہ ڈیسپریٹ ہو. پہلے انہوں نے سمجھا گورنمنٹ گر جائے گی، پہلے وہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے، جب گورنمنٹ سروائیو کر گئی ہے تو اب وہ یہ ڈیسپریشن کی اینڈ ہے کہ جب GHQ چلے جائیں گے. یہ اپنے اطمینان رکھ لو کہ ان کی ساروں کی ٹریٹمنٹ ہونے والی ہے. ساروں کی ٹریٹمنٹ ہونے والی ہے. اب اگر اس بات کو لٹرلی لیا جائے تو کیا ٹریٹمنٹ کا آغاز اب سے ہو گیا ہے؟ یعنی شہباز گل صاحب نے جو کہا، جو ہرزہ سرائی کی، اس کے بعد ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا ہے. اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں. جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، بڑے عرصے کے بعد آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. کچھ دیر میں ہمیں پلوشہ خان صاحبہ جوائن کر لیں گی، بلکہ انہوں نے کر لیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. بہت شکریہ آپ کا. جناب ارشاد بھٹی صاحب the one and only ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ذرا ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. سر مجھے یہ بتائیے، عمران خان صاحب نے کہا پہلے تو ایک بیرونی سازش تھی، آج انہوں نے ایک اور سازش کا الزام آپ پہ لگایا کہ سازش آپ یہ بھی کر رہے ہیں کہ ان کی جماعت، سازش آپ یہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ عمران خان کی جماعت اور پاکستان کے جو افواج ہیں اس سے پاکستان تحریک انصاف کو اس کے سامنے کھڑا کر دیں، یعنی ایک قسم کی آپس میں چپکلش کروا دیں، لڑائی کروا دیں. اتنی ساری سازشیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، آپ لوگ اتنی محنت اپنی وزارتوں میں کریں تو کیا سے کیا ہو جائے؟ سازشیں اتنی کیسے کھڑ لیتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے جی. اگر آپ اس بات پہ غور کریں تو آپ کے گمان میں 2-3 چیزیں آئیں گی. پہلے تو یہ جتنے بھی لوگ پروگرامز دیکھ رہے ہیں، آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان میں سے بہت سوں کے ایسے جوان بچے ہوں گے جو فوج میں گئے ہوں گے، اور جب وہ فوج میں اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں تو وہ اس جذبے سے لے کر جاتے ہیں کہ ملک کے لیے انہیں شہید ہونا ہے. اور وہ تمام بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے بڑا رتبہ کوئی نہیں ہے کہ آپ ملک کے لیے شہید ہو جائیں. اور جب وہ بچے مختلف سٹیجز پر، کوئی سپاہی کے طور پہ، کوئی حوالدار کے طور پہ، کوئی بریگیڈیئر کے طور پہ، کوئی میجر کے طور پہ اگر شہید ہو جائیں تو اس کے جواب میں جس طرح کے ٹرینڈز چلائے گئے، جس طرح ان کی تضحیق کی گئی، یہ کیا ہمارے کہنے پہ کی گئی؟ اگر آپ کے اپنے لوگ، آپ کے اپنے بچے PTI کے ٹیلی ویژن پہ آ کر اعترافی بیانات دے رہے ہیں کہ ہم بھٹک گئے تھے، تو کیا ہم نے انہیں بھٹکایا تھا؟ اگر آپ کے لوگ خود آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے جو ان کا جس طرح خطبات ہوتے ہیں
اس سے انسپائر ہو کے انہوں نے اس طرح کی گفتگو کر دی تھی، تو کیا وہ ہم نے کہا تھا؟ لیکن چلیے، وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور کچھ نہیں بھی تھے چھوٹے بچے جنہوں نے ٹرینڈز چلائے، اور صرف جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کی تصدیق نہیں کی، ان کے جو ماں باپ ہیں ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ ایک طرف تو وہ شہید ہو رہے ہیں اور دوسری طرف یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور پھر نہ صرف ان تک محدود رکھی بلکہ پورے ادارے کے اوپر ٹرینڈز چلائے، ان کے ادارے کے خلاف، ادارے کے لیڈران کے خلاف ٹرینڈز چلوائے۔ تو یہ ٹرینڈز ہم نے تو نہیں چلائے۔ تو آج اگر یہ جرت مند ہیں اور جیسے یہ کہتے ہیں کہ میں غیرت مند آدمی ہوں، میں غلام نہیں ہوں، تو پھر اون کریں، بتائیں نہ آ کر، اتنی تو اخلاقی جرت رکھیں کہ ٹی وی پہ آ کے بولیں کہ ہاں ہم نے یہ ٹرینڈ چلائے ہیں اور اس وجہ سے چلائیں۔ لیکن چلیے، ان بچیوں کو ہو سکتا ہے گمراہ ہو گئے ہوں۔ یہ جو شہباز گل صاحب نے ترغیب دی میوٹنی کی، جو انہوں نے آ کر کہا ٹیلی ویژن پہ کہ میں تمام لوگوں کو، سپاہیوں کو یہ ترغیب دیتا ہوں کہ جب ان کو حکم ملے تو وہ حکم عدولی کریں، وہ حکم نہ مانیں، اس چیز کو میوٹنی کہتے ہیں فوج میں یا کسی بھی ادارے میں۔ تو جب آپ میوٹنی کی ترغیب دیتے ہیں تو بھائی وہ ہم نے دی تھی، آپ کے وہ چیف آف سٹاف ہیں، آپ کے چیف آف سٹاف آپ کے بہاف پہ بولتے ہیں، اور وہ اگر ٹی وی چینل کے اوپر آ کے ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو میوٹنی کی، تو اس کے بھی ذمہ دار ہم ہیں، ان بچوں کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، ان ٹرینڈز کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، آپ کے لیڈر، آپ کے چیف آف سٹاف کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ اور آج جو آپ خود تشریف لائے، تو کیا آپ نے کوئی بات کی ایسی جس سے کوئی دل آزاری ہوئی ہے، جو ان کی تصدیق ہوئی ہے، کوئی کسی کے دل میں کوئی تھوڑی سی ایسی بات ہو کہ ہاں کم از کم یہ تو کہا کہ ہم سے غلطی ہوگی؟ کچھ سنا آپ نے کہ ہم سے غلطی ہوگی؟ میں نے تو نہیں سنا بھائی۔ آج انہوں نے کیا کہا کہ کل جو گل صاحب کہہ گئے تھے وہ غلط کہہ گئے تھے، جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا؟ بالکل نہیں کہا۔ تو جب وہ قائم ہیں اپنی بات پہ، اور آج بھی قائم ہیں، اور آج بھی نیوٹرل، کل وہ جانور، آج وہ نیوٹرل، وہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یعنی وہ کسی بات سے ٹلے ہیں؟ نیوٹرل سے ٹلے ہیں، جانور سے ٹلے ہیں، کس بات سے ٹلے ہیں؟ وہ کس بات پہ انہوں نے کہا کہ شاید لغو زبانی ہو گئی، شاید سخت کلامی ہو گئی، شاید یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے، شاید ہیلنگ کا وقت آ چکا ہے، چلیں غلطی ہو گئی، جیسے وہ چودھری صاحب کہتے ہیں مٹی پاؤ جی آگے چلو، مگر کوئی ایسی بات نہیں۔ وہ تو آج بھی اپنی بات پہ قائم ہے، کسی چیز سے نہیں ہٹے۔ تو بتائیے اس کے ذمہ دار ہم کیسے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ یہ کامن سینس کی بات ہے؟ جیسے چودھری پرویز الہی صاحب نے، انہوں نے یہ ساری صورتحال بھانپتے ہوئے فوری طور پر کہا، اور آج انہوں نے جیو نیوز پر سے بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ جی میں تو اس چیز کے بڑا خلاف ہوں، اس کا بڑا نقصان ہوا ہے، فوج کے خلاف آپ بیان کیسے دے سکتے ہیں؟ میں نے تو ڈاکٹر شہباز گل کو بھی ڈانٹا ہے، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹس موجود ہیں وہ فوج کے بڑے حق میں ہیں۔ ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ جو شہباز گل صاحب نے وہ کیا ہے وہ غلط ہے، لیکن عمران خان صاحب کا آج بھی اپنی پریس کانفرنس کے اندر اس سے خود کو ڈس ایسوسیٹ نہ کہنا، اسے غلط نہ گرداننا، اس کے پیچھے آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ کوئی کامن سینسیکل بات بھی ہے نا؟ وہی جو آپ نے شروع میں بیانات چلائے ہیں، اور بہت سے وہ بیانات جو آپ نے نہیں چلائے، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے نہیں چلائے، جو سقوط ڈھاکہ کے بعد انہوں نے بیان دیا تھا اپنی اسٹیبلشمنٹ، اپنی فوج کے متعلق، کیا وہ کسی بھی جگہ پہ چلایا جا سکتا ہے؟ بالکل صحیح۔ آپ نے نہیں چلایا نا، آپ کو معلوم ہے کہ ہے وہ بیان، بھٹی صاحب کو بھی معلوم ہے کہ وہ بیان ہے، اور وہ کیا بیان ہے؟ کوئی اپنے ملک کی فوج کے متعلق جو شخص یہ بیان دے، اور پھر وہ بیان جو انہوں نے جا کے ہندوستان کے اندر دیے تھے اپنی فوج کے خلاف، وہ چلائے جائیں، یا وہ جو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے کہا تھا کہ ہماری فوج جو ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرتی رہی ہے، ان کو پروان چڑھاتی رہی ہے، وہ چلائیں۔ آپ نے تو بھی کوئی بھی ایسی چیز نہیں چلائی آج ٹیلی ویژن پہ جس سے کوئی فتنہ پیدا ہو، جس سے عمران خان صاحب کی جو ان کا ایک خاص رویہ ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کچھ آج کی بات تو نہیں ہے، 1971 میں سقوط ڈھاکہ ہوا تھا، تو اگر 1971 آج سے 50 سال پہلے سے لے کر آج تک وہ ایک ہی بات، صرف 3 یا 5 سال پچھلے جو گزرے ہیں جب سے ان کو امپائر کی انگلی کا خیال آیا، اس دورانیے میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، مگر جیسے ہی ان کی وہ جس چیز کی جستجو میں انہوں نے اپنا بیان چھوڑا تھا، جب ان کے ہاتھ سے نکلی، یعنی حکمرانی، حکومت، طاقت،
تو وہ دوبارہ سے اپنے پرانے ہتھ کنڈوں پہ آ گئے. بالکل صحیح. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے شاید کیریکٹر میں ہے, کیونکہ آپ تسلسل سے دیکھ لیں ماں سوا ان 4-5 سالوں جس کو وہ ایک پیج کہتے ہیں, باقی تو تمام جتنے سال گزرے ہیں ان کی پوری کتاب پھٹی ہوئی تھی. یہ بات اپنی جگہ درست ہے, لیکن ایک معاملہ ایسا ہے پلوشہ خان صاحبہ کہ آج عمران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر, ظاہری بات ہے جو کلپ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے, آصف زرداری صاحب کے, مولانا فضل الرحمان کے چلوائے, وہ ہم نے بھی چلائے ہیں, ظاہری بات ہے وہ موجود ہیں, لیکن بات یہی ہے وہ کہتے ہیں بھی اگر معیار ایک سا رکھنا ہے تو پھر ایک سا رکھیں. یہ لوگ, ان لوگوں نے جو بیانات دیے, کیا ان کے بیانات کے اندر, کیا ان کی کہی ہوئی باتوں کے اندر, مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی انہوں نے کلپ چلایا, کیا ان کے بیانات کے اندر کوئی ایسی بات تھی کہ ان کو کوئی کھلی چھوٹ دی جاتی یا ان کے خلاف مقدمہ نہ ہوتا؟ آج تو ان کے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, فوجداری معاملات کے اندر تو کوئی لمیٹیشن کا قانون بھی نہیں ہے, اب ان کے خلاف مقدمے درج کر لیں. اگر آپ شہباز گل صاحب کو اندر کر دیا آپ نے اور آپ نے ان کے خلاف ایک قسم کی میوٹنی کرنے کا مقدمہ درج کر دیا, تو ان لوگوں کے خلاف کیوں نہیں؟ بہت شکریہ منیب. دراصل بات یہ ہے کہ یہاں یہ جو ہے شکایات کا سلسلہ یہ سب کو رہا ہے, اور کچھ نے بہت کھلم کھلا کہہ دیا اور کچھ نے شاید دبے لفظوں میں کہا, لیکن یہ معاملات جو ہے یہ بوتھ ویز جو ہے یہ چلتے رہے ہیں اس ملک کی سیاست میں. اب دراصل بات یہ کہ اس کا جو بھگتان ہے وہ بھی بھگتا, میں سمجھتی ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بھگتا, لیڈروں نے بھگتا, جس نے بھی ایسی باتیں کیں آپ مجھے بتا دیں کہ اس کے کرنے کے بعد کوئی سموتھ سیلنگ جو ہے ان کی ہوئی. لیکن ایک لائن جو ہے وہ ہر ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں, جہاں کے کوئی بھی سٹیزن ہوتا ہے, وہ جو ایک چھوٹی سی لکیر, ایک پتلی سی ہوتی ہے, اس کو کراس جو ہے وہ نہیں کیا جاتا, جس کو ریڈ لائن کہا جاتا ہے. صحیح. اب اگر کسی نے کوئی غلط بات کی میں اس کو جسٹیفائی نہیں کروں گی, اور پھر خیر حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے وہ لمبی کہانی. لیکن یہ جو ایک سول ڈس اوبیڈینس کی کال دینا, جیسے آپ کو یاد ہوگا دھرنوں میں خان صاحب نے دی, بل جلا دو, ٹیکس نہ دو, پھر پی ٹی وی پہ دھاوا بول دیا, پھر پارلیمنٹ کی جنگلے گرائے, پھر سپریم کورٹ کی دیواروں پہ شلواریں لٹکائیں. مجھے بتائیے یہ کسی جماعت نے اس حد تک آگے بڑھ کر جو ہے یہ تمام کام کیے؟ پھر آپ یہ دیکھیے جو بیانات کچھ مصدق ملک صاحب نے بتائے, اس کے علاوہ کچھ بیانات انہوں نے مجھے یاد پڑتے ہیں امریکہ گئے تھے اس وقت بھی دیے تھے, وہاں بیٹھ کر دیے تھے, اور وہ اس میں بڑی ہرزہ سرائی تھی ہمارے اداروں کے خلاف, اور وہی ادارے جن کے بارے میں ان کو ایسی ہرزہ سرائی سن کے بڑا اچھا لگتا ہے, ان کے دل کی بات ہے. یہ تمام باتیں کی, افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال, ہماری سرزمین استعمال ہوتی ہے, جو وہ سننا چاہتے تھے. اب بات یہ ہے کہ یہ میں نے تو یہ خیر نہیں سنا بیان جو بھی مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں سکوت ڈھاکہ والا, لیکن مجھے وہ بیان یاد آ رہا ہے جب انہوں نے کہا تھا, کسی نے ان کی کلپ بنائی تھی کہ 20,000 بندے جب جمع ہو جائیں تو کیا ہو جاتا ہے. وہ ہم چلا نہیں سکتے بالکل, کہ کل ہم کہنا بھی نہیں چاہتے, شاید وہ بھی نادم ہوں اپنی ان باتوں پر, لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے نا ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہو رہا ہے, وہ ایسے نہیں ہو رہا. اب بھٹی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہمارے ان سے اکثر اختلاف ہی ہوگا پورے شو میں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں اپنی عزتوں کی پر وہ جو ہے لالے پڑ جائیں کہ یہ کچھ ایسی زبان سے باتیں نکالیں گے کہ اس شو سے جو ہے کوئی عزت دار آدمی اپنی عزت بچا کے جو ہے وہ نہیں جا سکے گا. بہت سی باتیں ہو جائیں, لیکن پھر بھی ایک ایجنڈا کے تحت. دیکھیے میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں, مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ میں نے کیا نہیں کہنا, مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے, اسی لیے مجھے سودے پہ بٹھائے گے. اسی طرح ہر وہ شخص جو کسی پولیٹیکل پارٹی, آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے آپ نے کیا نہیں کہنا, ہر ایک کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کی کہاں حد ہے. اب یہ جو ہوا ہے یہ ایک بالکل سکرپٹڈ پروگرام کے ذریعے ہوا ہے, اور اس میں اب ظاہر ہے وہ پھنس گئے جنہوں نے کہا, یا ان کو نہیں اندازہ تھا کہ اس قسم کا ریئیکشن ہوگا. لیکن جو کچھ کہا گیا وہ اس لائن کو کراس کر کے, جس سے آپ بغاوت کہہ لیں, میوٹنی کہہ لیں, یا ایک ادارہ جس میں اس قسم کی بات نہیں آج تک ہوئی اور اس کا بڑے خطرناک جو ہے کونوٹیشنز نکل سکتے ہیں, وہ کہنا, اور پھر اس پر جو ہے وہ جمے رہنا, اور پھر اس کی اور ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ
لیکن یہ سب کچھ ایک طریقے سے ابھی کچھ اور ویڈیوز بھی میں دیکھ رہی تھی, میں ان کے نام نہیں لینا چاہتی لوگوں کے جنہوں نے اسی قسم کی باتیں کی ہیں ان کی پارٹی سے, شاید آپ کی نظر سے گزری ہوں گی, اور ان کے عہدیدار انہوں نے بیٹھ کے کرسیوں پہ بالکل جملے یاد کر کے ایک آؤٹ لائن کے ساتھ وہی باتیں کی ہیں, ذرا سے الفاظ ادھر ادھر ہیں لیکن یہ سب ایک سکرپٹ کے تحت ہو رہا ہے. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ اب فیصلہ پھر یہ کر لیں کہ انہوں نے کس حد تک جانا ہے, ہم تو ان کو روک نہیں سکتے. بٹ یہ چلے آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے کہا اس کے علاوہ ان کی اپنی زبان کو کون روک. اچھا یہ آپ نے کہا سکرپٹ, بھٹی صاحب یہ ٹھیک ہے, حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے. آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور بڑی جاندار قسم کی پریس کانفرنس تھی, انہوں نے بھی بڑی تیاری کے ساتھ عمران خان صاحب کے کلپس چلائے, اور فور اے چینج پی ایم ایل این نے بڑی جلدی یہ پریس کانفرنس کی عمران خان صاحب کے پریس کانفرنس کے فوراً بعد. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بحیثیت ایک صحافی, بحیثیت ایک پاکستانی, جو بھی شہباز گل صاحب نے کہا, ٹھیک ہے سیاسی اختلاف, ان کا جو انداز بیان ہے یا جس طرح سے وہ زبان استعمال کرتے رہے ہیں اس کو سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں, اگر اب کیا آپ کو اس کے پیچھے کوئی پلاننگ نظر آتی ہے؟ کیونکہ آج مجھے بہت امید تھی کہ عمران خان صاحب شاید اس پورے معاملے کو آج خود ہی حل کر دیں گے جب وہ یہ کہیں گے کہ شہباز گل نے غلط کیا اور ان کا موقف غلط تھا, پارٹی اس کو سبسکرائب نہیں کرتی, اور شہباز گل سے ہم امید کرتے ہیں کہ شہباز گل اس کے اوپر نادم ہوں گے تاکہ اس معاملے کو یہیں حل کر لیا جاتا. لیکن آج وہ بھی نظر نہیں آیا ہمیں. اب تک پاکستان تحریک انصاف نے یا جناب عمران خان نے, جو کہ پارٹی ان کے گرد گھومتی ہے نا, خود کو اس سے علیحدہ نہیں کیا اس بیان سے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ منیب بھائی کہ کوئی چینل بند ہو جائے, کسی صحافی کے خلاف ایف آئی آر ہو, مقدمے ہوں, کسی صحافی کو اٹھایا جائے یا کسی صحافی کو مارا جائے یا کسی کو گرفتار کیا جائے یا کسی کو ہتھ کڑی میں دیکھا جائے تو دکھ ہوتا ہے بحیثیت انسان, اور دل دکھتا ہے کہ یہ نوبت نہ آتی تو اچھا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہوں, خواجہ آصف صاحب ہوں, سعد رفیق صاحب ہوں, ایاز صادق صاحب ہوں, مریم نواز صاحبہ سمیت 18 لیگی سیاستدان, آصف زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب سمیت 12 پیپلز پارٹی کے سیاستدان, مولانا صاحب سمیت 5 جمعیت کے سیاستدان, سب نے چند چڑھائے ہیں اپنے وقت میں. لیکن یہ جو پروگرام ہے, یہ جو اب شروع ہوا ہے, یہ بالکل باقاعدہ پلاننگ ہے اور باقاعدہ ایک اوپر سے لے کر نیچے تک ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. بہت دفعہ کہا ہے کہ آپ اداروں پر تنقید کریں, یہ آپ کا حق ہے, مگر تذلیل نہ کریں, بے عزتی نہ کریں. ہر ادارے کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے اور وہ ریڈ لائن عبور نہ کریں. مجھے بتائیے کہ فار ایگزامپل عمران خان صاحب کے آپ نے کچھ بیانات چلائے, انہوں نے کچھ بیانات ان کے ہیں کہ فوج مجھ سے زیادہ ضروری ہے, فوج ملک کی شاہ رگ ہے, فوج پر تنقید غداری ہے, جنرل باجوہ نیوٹرل ڈیموکریٹ ہیں, فوج نے مدد نہ کی ہوتی تو میں اتنے کام نہ کر پاتا, فوج کی قربانیوں کو سلام. اب آ جائیں کہ میر جعفر اور میر صادق میری فوج کیسے بن گئی, نیوٹرل لفظ کو گالی کیوں بنا دیا گیا, سوشل میڈیا پر اتنا گھٹیا اور گٹر ٹرینڈز کیوں چلائے جا رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ عمران خان صاحب نے آج کہا کہ جب شہباز شریف صاحب آئے تو اسرائیل اور بھارت میں خوشیاں منائی گئیں, لیکن عمران خان صاحب جب آپ نے فوج پر چڑھائی کر رکھی ہے تو بھارت میں بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ جو کام ہم اربوں روپے لگا کے نہیں کر سکے وہ مفت ہو رہا ہے ہمارا. اور پھر یہ جو شہباز صاحب کا, ان کی مشکلیں اللہ آسان کرے شہباز گل صاحب کی, نہ جو انہوں کہہ رہے ہیں فوج کو کہ حوالدار سے بریگیڈیئر تک نہ آپ پاگل ہیں, نہ جانور ہیں, نہ اندھے ہیں, آپ بلا اندھے پن میں حکم نہ مانیں. آپ کو پتہ ہے فوج کیا ہوتی ہے؟ فوج تو ایک لڑی کی طرح ہوتی ہے, فوج کو تقسیم کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. پھر ایک اور 3 بیانات بڑی مزے کے میرے سامنے آئے ہیں, 3/5/2018. جی میرے خیال میں جنرل باجوہ سب سے نیوٹرل جنرل ہیں, ڈیموکریٹک جنرل ہیں. جنرل باجوہ نے چونکہ نواز شریف صاحب کی مدد نہیں کی اس لیے وہ ان کے خلاف ہو گئے ہیں. 17/10/2020 جنرل باجوہ نے جس مشکل وقت میں اس حکومت کی مدد کی, ہر محاذ پر میرے ساتھ رہے, اب میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. 20/4/2022 اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے ہم نیوٹرل ہیں, بڑا اچھا ہے ہم نیوٹرل ہیں, اس میں برائی کیا ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ آج برائی کیا ہے؟
برائی یہ ہے کہ آپ اقتدار سے نکل گئے ہیں، برائی یہ ہے کہ آپ اب کچھ اور چاہتے ہیں. تو خدا کے لیے اور پھر آخر پہ یہ جو آج مجھے بھی امید تھی کہ ایک وہ کہتے کہ ہاں شہباز گل میرا چیف آف سٹاف ہے، اس کے منہ سے اتنا ہی کہہ دیتے کہ غلطی سے نکل گیا یا یہ غلطی ہوئی ہے، ہم اس پہ بالکل معذرت کرتے ہیں اور ہم اور یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے اور جو دل آزاری ہوئی ہے ہاں وہ ہم معذرت چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے اس پر بھی نہیں کہا. اور جب شودا تو یار ساروں کی فوج بھی ساروں کی ہے، بے شک شودا کی بے توقیری کی اس وقت بھی وہ نہیں بولے. اور ان کو ابھی سبق نہیں ملا کہ صدر عارف علوی کیوں نہیں جنازے پہ جا چکے، کئی بار ڈسکس ہو چکا ہے، بالکل نہیں قبول کیا. پاکستان کا سپریم کمانڈر یعنی سپریم کمانڈر ہے، وہ جنازے پہ نہیں جا سکتا شہداء پہ. تو اس سے آگے اور کیا چاہیے یار؟ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ایک دو ادارے رہ گئے، آپ ایک فیصلہ خلاف آ جائے آپ ان کے ججز کی میم بنا دیتے ہیں، ججز پر گھٹیا الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں. اور ایک آپ اور فوج پہ چڑھائی کر رکھی ہے. کل بھی ہم یہ درخواستیں کر رہے تھے نہ کریں، آج بھی کر رہے ہیں نہ کریں، اس میں کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں. واپس آتے نہیں، میں ڈاکٹر مصعب سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کیونکہ آج عمران خان صاحب نے کہا نہ صرف یہ آپ پی ٹی آئی کو توڑنا چاہتے ہیں بلکہ عمران خان صاحب کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. ایک بریک کے بعد اس پہ بات ہوگی، میں ساتھ رہیے. ڈاکٹر صاحب ایک بات عمران خان صاحب نے بار بار انہوں نے کہا، ایک تو آپ ان کی کردار کشی بھی اب کریں گے آگے. انہوں نے کہا کہ جو ان کا موقف رکھتا تھا ٹیلی ویژن چینل، آپ نے اس کو بند کر دیا ہے، آپ نے اس کو آف ایئر کر دیا ہے، اب آپ ان کی کردار کشی کریں گے، ان کا موقف سامنے آ نہیں سکے گا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ انہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی فنڈنگ درست ہے، آپ باقی ساروں کی فنڈنگ کا حساب کر لیں. توشہ خانہ ان کا ٹھیک ہے، باقی ساروں نے بھی. آصف زرداری صاحب انہوں نے کہا 2 گاڑیاں لی ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے 1 گاڑی لی ہے، آرمی چیفز نے بھی گفٹ لیے ہوئے ہیں، بہت سے آرمی چیفز نے، اس کی بھی انویسٹیگیشن کروا لیں. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کے خلاف پھر آپ کا یہ پلان بھی ہے کہ آپ انہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کروانے جا رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑا سکینڈل جو ہے وہ عارف الوی صاحب، وہ عارف الوی کہہ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، عارف نقوی صاحب کا ہے، ابراج کا. یعنی وہ اس طرح کا وہ بلیک کا انہوں نے کام کیا ہے کہ اگر ان کو سزا ہو گئی تو وہ سزا امریکہ میں 290 سال کی سزا ہوگی. ایک ایسا شخص جس کو امریکہ میں 290 سال سزا ہو سکتی ہے، جس نے بل گیٹس، میلنڈا گیٹس، وہ پولیو کے بچے بچانے والی جو ویکسین کے اندر پیسے لگانے والے لوگ ہیں ان کو لوٹ لیا. یہ جو ان کو سزا ہوگی یہ بل اور میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے پیسے چوری کرنے پہ ہوگی جو انہوں نے ہسپتالوں کے ناموں پہ لیے. آج عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے رائزنگ سٹار ہیں، یعنی آج بھی ان کے منہ سے نہیں نکلا کہ ایک کرمنل آدمی جو ہے وہ کیوں ہمارا رائزنگ سٹار ہے. انہوں نے ان کو کہا کہ میرا رفیق ہے، میرا سپورٹر ہے، 25 سال سے مجھے سپورٹ کر رہا ہے. چلیں کوئی بات نہیں. اس شخص نے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ عارف نقوی صاحب، ان سے آپ نے 3 ملین پاؤنڈ لیے اور $1 ارب یعنی 250 ارب روپے کہ ان کی جو کنٹریکچول کمٹمنٹ تھی. جب کے الیکٹرک خریدا گیا تو ان کی کمپنی کے الیکٹرک جو عارف نقوی صاحب کی کمپنی تھی، انہوں نے کمٹ کیا کہ کراچی کے لوگوں کا دکھ درد دور کرنے کے لیے وہ اپنی بجلی خود بنائیں گے. اس میں انہوں نے کئی ایکسٹینشنز لیں اور کئی کارخانے لگائے بھی. آخری ایک کارخانہ کوئلے کا جو تھا وہ $1 بلین کا تھا. عمران خان صاحب جیسے ہی حکومت میں آئے انہوں نے وہ $1 بلین کی انویسٹمنٹ ان کو معاف کر دی. اور نہ صرف یہ کہا کہ آپ کو معاف ہے، یعنی اب ہم بھی چاہیں تو جا کے الیکٹرک کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ $1 ارب کی انویسٹمنٹ کرے، بلکہ یہ کہا کہ ہم آپ کو بجلی دیں گے. سارے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہوگی. اب یہ کمٹمنٹ ہے حکومت پاکستان کی کہ جب پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوگی تو 650 میگا واٹ بجلی جو ہم نے کراچی کو دینی تھی اب ہم 2050 میگا واٹ بجلی ان کو دیں گے کے الیکٹرک کو، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے دوست ہیں، کیونکہ وہ رائزنگ سٹار ہیں، کیونکہ انہوں نے 3 ملین پاؤنڈ دیے تھے. جو بندہ اتنا سستا بکتا ہو کہ 450 کنال کے لیے $250 ملین سرکار کا ٹیکس پیئر کا دے دے، جو اتنا سستا بکتا ہو کہ 2.5 سے 3 ملین پاؤنڈ کے لیے $1 ارب 250 ارب روپے کے تحفے دے دے، کمٹمنٹس ختم کر دے. آپ مجھے بتائیں ہم اس کو ملائن کر رہے ہیں، ہم اس کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر رہے ہیں. ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں اور بہت سے پروگرام تھے کہ ایک شخص
جو اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتا تھا لیکن نہیں لی، لیکن لے سکتا تھا، کیونکہ لے سکتا تھا اس لیے وہ اس کی ویلتھ ہے، اس لیے اب وہ صادق اور امین نہیں ہے، اس وجہ سے اب وہ وزیر اعظم بھی نہیں رہ سکتا، اس وجہ سے اب وہ پارٹی کا صدر بھی نہیں رہ سکتا اور ہمیشہ کے لیے نااہل ہے۔ دوسری طرف ایک یہ ہے مدینے کی ریاست والے صادق اور امین، بالکل، جو $3 ملین لے کے $1 بلین کا فائدہ دیتے ہیں، وہ رشوت اور چوری نہیں ہے۔ جو 450 کنال زمین کے لیے $250 ملین کا تحفہ دیتے ہیں، وہ بھی رشوت یا چوری نہیں ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بل اور میلنڈا گیٹس کو لوٹنے والے جو ان کے دوست ہیں، یا ہر شیڈی آدمی جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ کیسے صادق اور امین ہیں؟ اور ہم کیوں ان کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں؟ جورسپروڈنس، یہ آپ وہ تمام جج صاحبان جو ہیں جنہوں نے یہ جورسپروڈنس سیٹل کی ہے کہ بھائی اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے بیٹے سے، یار اپنے بیٹے سے کون پیسے لیتا ہے؟ کون اپنے بیٹے سے پیسے لیتا ہے؟ اگر آپ تھوڑے سے صاحب حیثیت ہوں، آپ کو بیٹا آپ کا کہتا ہے کہ میں نے کمپنی بنائی ہے، آپ بورڈ پہ آ جائیں، میرا بیٹا مجھے کہتا میں اسے پیسے لوں گا جا کے۔ نہیں، صحیح بات ہے۔ اگر یہ بات ہمیں نہیں سمجھ آئی اور ہم نے ڈسکوالیفائی کر دیا تو آج آپ کس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل ہے؟ یہ ٹیکنیکل ہے تو وہ کیا تھا؟ نہیں، بات بھی ٹھیک ہے، وہ تو خیر ویسے میرے نزدیک بسد احترام ہے تو ایک بڑی ایرونیس جورسپروڈنس قائم کی گئی ہے۔ سوری سر منیب صاحب، اس کو چھوڑ دیں، اس ملک میں اس جورسپروڈنس کو چھوڑ دیں، صرف 3 چیزیں ہیں جو اس کے لیے سیاسی تنظیموں کے لیے اللیگل ہیں۔ آپ فورنر سے پیسہ نہیں لے سکتے، لے ڈالا۔ آپ فورن کمپنیوں سے پیسہ نہیں لے سکتے، لے ڈالا۔ آپ فورن ممالک سے پیسہ نہیں لے سکتے، لے ڈالا۔ اور جس کا نام لیں وہ کہتا ہے ہماری چچا کی بیٹی، ہماری بھابھی ہے، اس کی شادی ایک پاکستانی سے ہوئی ہے، کوئی چچا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی پھپھی ہے، کوئی بھابھی ہے، اور کوئی یار کوئی پاکستانی بھی تو ہوگا آپ کا کوئی سپورٹر، کوئی چاہنے والا، کوئی جاننے والا۔ یہ ساری پھپھیاں چاچیاں کدھر سے؟ جب آپ پکڑے جاتے ہیں کوئی پھپھی، کوئی چاچی، کوئی بھتیجی، کوئی بھابھی نکل آتی ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل نہیں ہے، یہ کرائم ہے، یہ اللیگل ایکٹیویٹیز ہیں، آپ نے اللیگل ایکٹیویٹیز کی ہیں، آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اچھا، ایک کیونکہ عمران خان صاحب نے مزید سازشوں کا ذکر بھی کیا ہے، ایک مختصر سا بریک ہے، میں بھٹی صاحب اور پلوشن کے پاس بھی آؤں گا، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ واقعی بات درست ہے جی، جو ابھی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کہہ رہے تھے، یہ نیو یارک پوسٹ کی ایک خبر تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہاؤ اے پاکستانی کون مین رابڈ $100 ملین فرام بل گیٹس۔ یہ واقعی خبر بھی آئی تھی اور یہ 2021 میں اگست 21 کی تھی یہ خبر، تو لہٰذا یہ اپنی جگہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ ایک بات جو پلوشہ خان صاحبہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، عمران خان صاحب نے متعدد سازشوں کا ذکر کیا۔ ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے بھی یہ ناک آؤٹ کریں گے، پھر نواز شریف صاحب کو پاکستان بلا لیں گے، اور پھر یہ کہیں گے دیکھیں جی عمران خان کو بھی ہم نے اسی طرح کٹ ٹو سائز کرنا ہے، اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھیں جی یہ تو ملک کو 1971 والی سچویشن پہ لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آج ایک اور بات کہہ دی، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر، یا مجھے میرے ایم پی ایز نے بتایا ہے، ممبرز نے بتایا، منسٹرز نے بتایا کہ وہاں پر جو ٹی ٹی پی ہے اس کا امپرنٹ آ رہا ہے اور باقاعدہ طور پر ان کو تھریٹس آ رہی ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے حامد میر صاحب کے پروگرام میں جو خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی ہیں اطلاعات کے، انہوں نے اس بات کا ڈینائی کر دیا بیرسٹر صاحب نے، انہوں نے کہا نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا تو سیز فائر چل رہا ہے ریاست کا ان کے ساتھ، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ون ونڈرز کہ پھر کس کی بات ہم مانیں، اور عمران خان صاحب نے تو اس کو بھی سازش قرار دے دیا ہے، جو کہ اگر سنجیدگی سے سوچا جائے تو یہ بہت بڑا الزام ہے اگر انہوں نے اس کو بھی سازش کہہ دیا ہے تو۔ جو الزام آخر میں آپ نے کہا، میں اس پہ پہلے آ جاتی ہوں، بتائیں یہ کس پہ الزام لگا رہے ہیں وہ؟ یہ تو نہ نواز شریف صاحب کے بس میں ہے، ہمارے تو بالکل ہی بس میں نہیں ہے، اور کس پارٹی کے کتنی بس میں ہے کہ وہ ایسے ایلیمنٹس کو کسی صوبے میں داخل کر سکے؟ بتائیں یہ الزام کس پہ ہے؟ اسی پہ آ جائیں۔ اور اگر یہ الزام ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جیسے وہ بیانیہ بناتے ہیں، یہ بیانیہ بنا رہے ہیں، اس کا کتنا خطرناک مطلب ہے؟ یعنی آپ عوام کے دل میں کیا میسج ڈال رہے ہیں؟ میں یہ باتیں شاید نہیں مجھے کہنی چاہیے کیونکہ لائیو پروگرام ہے، لیکن سمجھنے والے جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کس پر الزام لگا رہے ہیں اور کس قسم کا گھنونا الزام لگا رہے ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بھی کہتے ہیں نا کہ وہ میاں صاحب آ جائیں گے، میاں صاحب جو ہیں ان کو ہم جو یہ سب خدشات ہیں ان کے،
یہ وہی دیکھیے ایک انگریزی کی کہاوت ہے, if you live by the gun you die by the gun. یعنی اس کا مطلب یہ کہ جس طرح کے اصولوں پر مبنی اور جس طرح کے اصولوں پر مبنی زندگی آپ گزارتے ہیں جن کا سہارا لے کے, آخر میں آپ انہی کا شکار ہوتے ہیں. آپ دیکھ نہیں رہے کہ کس طرح مقافات ان کو وہیں لے آئی. اگر میاں نواز شریف آتے ہیں, نہیں مجھے نہیں پتا, ابھی ان کی حکومت ہے, ابھی تک تو وہ نہیں آئے, مجھے نہیں پتا کل وہ آتے ہیں یا نہیں آتے, لیکن یہ تو ان کے دل کے جو ہے وہم اور خوف ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے جب یہ ایک پیج پہ تھے. انہوں نے جب آصف زرداری صاحب کو جیل میں رکھا, ٹھیک ہے آپ 100 الزام لگائیں, لیکن کیا اس ملک کی سیاست میں کبھی یہ ہوا ہے آصف زرداری صاحب کو جیل میں رکھا اور امریکہ گئے اور وہاں کہا کہ میں ان کے سیل سے اے سی اتار لوں گا, یاد ہے آپ کو؟ اس کے نتیجے میں آصف زرداری صاحب نے یہی موسم تھا, مجھے یاد آتا ہے, یہ حبس کا موسم تھا, دل کے مریض ہیں وہ اور 100 بیماری ہیں, تو انہوں نے اپنا پنکھا بند کر دیا, ان کا میں پنکھا بھی نہیں چلاتا. لہٰذا اس حد پر جب آپ گر جائیں تو پھر آپ سمجھیں کہ وہ چیزیں پلٹ کے آپ کے دامن تک وہ آگ نہیں پہنچے گی, تو ایسے نہیں ہوتا. دوسری بات میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات یاد کراؤں, آپ کو بھی بھول گئی, مصدق ملک صاحب کو بھی بھول گئی اور بھٹی صاحب کو بھی بھول گئی. یہ 2009 کی 9 جنوری کا ایکسپریس ٹریبیون نکالیے برطانیہ کا, جس میں ایک کورٹ میں وولوچ کے کورٹ میں 2 BLA کے ایکٹیوسٹ ہربیار مری اور فیض بلوچ, ان کے خلاف مقدمہ تھا, جس میں عمران خان صاحب ٹیسٹیفائی کرنے گئے تھے, اپنی شہادت دینے گئے تھے, اور وہاں انہوں نے پاکستان کی افواج کے بارے میں جو الزامات ایک برطانوی کورٹ میں کھڑے ہو کر لگائے, جتنا بتایا کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو بے گھر کیا, کتنے لوگوں کو غائب کیا, کتنوں کو مارا, الیکشن رگ کرائے, انہوں نے کورٹ کنٹرول کیے. مجھے بتائیے کیا پاکستان کے کسی لیڈر نے, شاید غلط باتیں بہت کی ہوں گی, یہ اس حد تک کوئی گیا ہے؟ اور اس کے بعد وہ اس ملک کا پرائم منسٹر بنا ہے, اس کے بعد وہ ایک پیج پر آیا ہے. اتنا سب کچھ آپ کے لیے جو ہے وہ نظر انداز کیا جاتا رہا. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ ویسے بات اپنی جگہ کورٹ میں انہوں نے ٹیسٹ میں, اس وقت یہ بچے تھے 2009 میں, ان کو نہیں پتا تھا کیا کہہ رہے ہیں. یہ باتیں اپنی جگہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس کے بعد یہ آئے, اقتدار میں آئے, پھر ایک پیج پہ رہے, پھر بہت خوشی ہر چیز میں انہوں نے استعمال کیا, سہارا لیا افواج کا, ان کے ادارے کا, سربراہ کا. اب ایک پیج پر نہیں ہے تو آپ دوسروں کی کلپس چلا رہے ہیں. اچھا یہ بات مجھے یہ اس لیے مجھے اس لیے یہ علام کر رہی ہے پلوشا خان صاحبہ. بھٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بھٹی صاحب نے آج بڑی کلیئرلی یہ کہا ہے, اور بھٹی صاحب بڑے باخبر صحافی ہیں اس حوالے سے, انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے. اب اگر بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں تو میرے لیے اس بات کی ویلیو بہت زیادہ ہے. میں اس لیے بھی تو آپ کو کہا ہے ہاں کہ یہ کیونکہ بھٹی صاحب بینگ اے جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات پلاننگ کے تحت ہوئی. بھٹی صاحب مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ یہ جس سکیل پر عمران خان صاحب اس چیز کو لے جا رہے ہیں, اور اگر آپ نے جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے, اس سے فائدہ تو نظر نہیں آتا پاکستان تحریک انصاف کا, کسی بھی طریقے سے سیاسی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ ایک ایکٹ آف ڈیسپریشن ہے, اور سمجھ اس لیے بھی نہیں آ رہی کہ جب پنجاب کے اندر آپ نے حکومت دوبارہ لے لی, خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے, آپ روز ایک کے بعد ایک بات کو کہتے ہیں کہ یہ بھی میرے خلاف سازش ہے, یہ بھی میرے خلاف سازش ہے, ممنوع فنڈنگ کا فیصلہ ہے یہ بھی سازش ہے, فلانی چیز یہ بھی سازش ہے, KPK میں TTP اگر دوبارہ آ گئی یہ بھی سازش ہے. اپنے ہی لوگ ان کے پھر ڈینائی بھی کر دیتے ہیں. عمران خان صاحب اپنی جماعت کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب خوش نصیب ہیں, خوش قسمت ہیں, قسمت کے دھنی ہیں کہ ہم میری اور آپ کی زندگیوں میں, اور پلوشا صاحبہ ہم سے چھوٹی ہوں گی میرے خیال سے, اور چھوٹی کہنا بھی نہیں چاہیے, بڑا تو میں نہیں کہہ سکتا, تو یہ ہماری زندگیوں میں یعنی کوئی ایسی حکومت خیر سے یا کوئی ایسا حکمران خیر سے نہیں گزرا کہ جو یوں اقتدار سے اترے اور اس کے بعد 2-3 مہینے میں اتنا مقبول ہو کے واپس آئے کہ وہ پنجاب حکومت بھی لے لے. جی اب آپ جیسے دیکھیے کہ PDM پوری حکومت اور پوری PDM جو ہے وہ عمران خان صاحب کے گھیرے میں ہے, KP, GB, آزاد کشمیر, پنجاب, اور جو 20 میں سے 15 سیٹیں بھٹو صاحب کے بعد پہلی مرتبہ کسی سیاستدان نے مسلم لیگ کو ان کے گرگ اور گھڑ میں لاہور میں ہرایا, اور اس کے بعد مقبول ترین پارٹی ہیڈ ہیں. اب کیا اور چاہیے اس کے بعد, اور کیا اور اس کے بعد لوگ نکلتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں.
یہ ایک بدقسمتی ہے, بد نصیبی ہے, یا کچھ پتہ نہیں کیا کہ ہے کہ عمران خان صاحب عمران خان کے خلاف ہوئے ہیں اور عمران خان کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے بڑی دلچسپ ایک بات کی, میں اس پہ آنا چاہوں گا, وہ ہے توشہ خانہ کے باقی بھی دیں حساب, بالکل دینے چاہیے, وہ دے بھی رہے ہیں اور دینا بھی چاہیے. ایک میرے اور آپ کے دوست ہیں رؤف کلاسرا صاحب, وہ ایک موٹر وے پہ سفر کر رہے تھے تو 130-35 پہ ان کی گاڑی جا رہی تھی, تو آگے انہوں نے موٹر وے پولیس نے روک لیا. انہوں نے کہا آپ زیادہ سپیڈ پہ آ رہے ہیں تو آپ چلان کروائیں. تو وہ خیر وہ ڈاکومنٹ دینے لگے, شناختی کارڈ, یہ وہ ڈرائیونگ لائسنس, تو اچانک ان ایک پیچھے سے شوں کر کے تیزی سے گاڑی گزری. تو رؤف کلاسرا نے پوچھا کہ یہ کتنی سپیڈ پہ ہوگی؟ انہوں نے کہا 140-145 پہ. تو انہوں نے کہا میرا 135 پہ کر لیا ہے, یہ 140 پہ گزری ہے, 45 پہ. تو اس نے کہا زیادہ اینکر نہ بن, تو اپنا حساب دے, وہ اگلے موڑ پہ اس کا بھی ہو جائے گا, اپنا حساب تو دے. تو پہلی بات کہ اپنا حساب دیں, باقیوں کا بھی ہو جائے گا, اور ہم آپ کے ساتھ آواز بلند کریں گے کہ باقیوں کا بھی لیں. بالکل. تو یہی کل وقت ختم ہو گیا سر, معذرت چاہتا ہوں, وقت ختم ہو گیا. آپ کا, پلوشہ خان صاحبہ کا اور مصدق ملک صاحب کا بہت شکریہ. پروگرام دیکھا آپ نے, فیڈ بیک دیجیے گا. خدا حافظ.